अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन कहानी। काज़मी साहब, ये क्या है? मैं काज़मी साहब के सामने जाकर काफ़ी रुखाई से बोला तो काज़मी साहब ने एकदम अपना मोबाइल मेज़ पर रखा और मेरी तरफ मतवज्जा हुए। क्या हुआ अकील, खैरियत तो है? होंठों पर शफीक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझसे बेहतर कौन जानता था उनकी शातराना मुस्कुराहट को। ढकोसला थी उनकी शफकत। पिछले माह मैंने आपको मना किया था और साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मेरे शोज़ का टाइम 8 से 10 कर दे। 8 से 12 मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं कितनी दूर से आता हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा लगता है मुझे घर पहुँचते हुए, और आपने इस माह फिर मुझे 10 से 12 के शोज़ दे दिए हैं। क्या करें अकील बेटा, तुम हमारे सुपर स्टार हो। लोग तुम्हें 10 से 12 सुनना चाहते हैं। तुम जानते हो तुम हमारे चैनल के सबसे बेस्ट हो। अब लोगों की पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। काज़मी साहब ने निहायत नरमी और प्यार से मुझे लोगों की पसंद पर लेक्चर दे दिया था। काज़मी साहब, मैं जिस वक्त भी आऊँगा लोग सुनेंगे। इस माह तो चलो ठीक है, मगर अगले माह अगर ऐसा किया आपने तो अभी से मेरी माजरत कबूल कर लें, क्योंकि मैं किसी और स्टेशन पर चला जाऊँगा। मुझे वैसे भी बहुत अच्छी ऑफर्स हो रही हैं। मैंने बहुत कुछ जिताया था और उनके कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से उनकी आवाज़ आई थी, अरे अकील, चाय तो पी लो। मगर मैं अनसुनी करता बाहर निकल आया था। उस बुढ़े गंजे शख्स पर तो मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो 2 मिनट में रेडियो स्टेशन से धक्के देकर निकलवा देता, मगर बेबस था। वो सीनियर प्रोड्यूसर था। अगर मेरे हज़ारों चाहने वाले थे तो उसके भी आगे पीछे उसके चमचों की फौज थी। दिल में काज़मी साहब को बुरा भला कहता हुआ मैं तूफ़ानी रफ्तार से अपनी बाइक चला रहा था कि अचानक रुकना पड़ा। वजह थी सामने एकदम हाथ लहराने वाली एक हसीना, जो कि बाइक रोकते रोकते अब थोड़ी पीछे रह गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मुझे हैरत हुई, रात के इस पहर तो यहाँ कोई मर्द नज़र नहीं आता, फिर आज ये लड़की, और लड़की क्या बल्कि वो तो परी थी। गोल्डन फ्रॉक जो ज़मीन छू रही थी, गोल्डन गोल्डन से बाल जो हवाई सरकशी से उड़ उड़कर उसके खूबसूरत गालों पर आ रहे थे, और वो हाथ से उन्हें पीछे हटा रही थी और दुपट्टा संभालते हुए मेरी तरफ आ रही थी। जब तक वो मेरे पास पहुंची मैं अच्छी तरह से उसका जायज़ा ले चुका था। जी फरमाइए। करीब आते ही मैंने कहा, वो मैं, आप मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकते हैं प्लीज़? उसी रोड पर जिधर आप जा रहे हैं। मैं जो उसके हुस्न का मोतरफ हो चुका था उसकी आवाज़ सुनकर मबहूत हो गया। कहाँ सुनी थी किसी लड़की की इतनी खूबसूरत मतरन्नम आवाज़, शहद से मीठी आवाज़। दिल चाहा वो घंटों बोले और मैं सुनता रहूं। वो मेरे जवाब की मुंतज़िर थी। उसकी नज़रें मुझ पर मरकूज़ थीं। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मैं होश की दुनिया में वापस आया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सवाल पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, वो मैं वहाँ NGO में काम करती हूँ। उसने उंगली से मुझे बताया तो मैंने गर्दन पीछे मुड़कर देखा। सड़क से थोड़े फासले पर एक बिल्डिंग थी। हम लोग ख़वातीन के हकूक़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। इसी सिलसिले में आजकल काम बहुत ज़्यादा है और मैं लेट हो जाती हूँ, वरना तो मैं शाम में ही अपने घर चली जाती थी। काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मगर ना तो कोई रिक्शा नज़र आया और ना कोई वैगन, सिर्फ आप नज़र आए हैं। बात मुकम्मल की और मुझ पर अपनी नज़रें मरकूज़ करके खामोश हो गई और मेरे जवाब की मुंतज़िर थी। पहली बात तो ये कि यहाँ रात क्या बल्कि दिन के वक्त भी कोई सवारी मुश्किल से नज़र आती है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैली। बहुत पता है आपको इन रास्तों का? जी हाँ, बहुत खाक छानी है इन रास्तों की मैंने। सुबह और फिर रात को भी इसी रास्ते से ही जाता हूँ। बहुत से लोगों ने मना किया, मगर क्या करूँ, यहाँ से घर पौने घंटे में पहुँच जाता हूँ। अगर दूसरे रास्ते से जाऊं तो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है, और मेरा ख्याल है अब चलें, आपको भी देर हो रही है। वो मेरी बात सुनते ही शुक्रिया कहती मेरी बाइक पर बैठ गई थी और सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसकी दिलनशीन आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बस यहाँ रोक दे। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी और हैरत से इर्द गिर्द और फिर उसे देखा जो उतर कर मेरे पास खड़ी थी। यहाँ इस वीराने में? मैंने हैरत से उसके खूबसूरत चेहरे को बगौर देखा। वीराना तो उधर है जनाब, इधर देखें। वो पीपल के जो इतने सारे दरख्त हैं, उनके पीछे तो पूरा जहां आबाद है।
اس نے شوق لہجے میں انگلی سے اشارہ کر کے مجھے پیپل کے پیڑ دکھائے جہاں قطار کی قطار میں سر اٹھائے اور گھنا اندھیرا پھیلائے کھڑے تھے۔ آپ کے شہری علاقے سے بھی زیادہ رونق ہوتی ہے ہمارے اس چھوٹے سے علاقے میں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی، میں تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شکریہ بولتی ہوئی پیپل کے پیڑوں کی طرف چلتے چلتے اندھیرے میں گم ہو گئی تو مجھے احساس ہوا عقیل کے بچے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے بائک کو گھر کی طرف دوڑانا شروع کر دیا اور 10 منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ پہلے تو گھر پہنچتے ہی سو جاتا تھا، مگر آج تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سما جاتا تھا۔ ایک زبردست نظم میں نے نیلی آنکھوں پر لکھ ڈالی، تب بھی دل بھرا نہیں تھا۔ اگلے دن شو 5 منٹ پہلے ختم کر کے میں گھر کی طرف بھاگا۔ دل میں ہزارہا دعائیں مانگتا میں محو سفر تھا کہ وہ مجھے مل جائے، اور میری دعائیں قبول ہوئیں۔ سفید فراک پہنے وہ پری چہرہ اسی جگہ کھڑی تھی جس جگہ کل کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ نماز پڑھ کے آئے ہیں کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نماز تو میں صرف رمضان میں ہی پڑھتا ہوں، ریڈیو کا بندہ ہوں، شو ہوتا ہے 10 سے 12 اور آج تو میں 5 منٹ پہلے ہی ختم کر کے آ گیا۔ میں اپنے جواب کے بعد منتظر رہا کہ وہ کچھ اور پوچھے، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی اور پیپل کے پیڑ بھی آ گئے۔ وہ اتری اور چپ چاپ پیپل کے پیڑوں کی طرف چل دی۔ نہ شکریہ نہ کوئی مسکراہٹ، میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ گھر پہنچ کر بے چینی سی رہی۔ اگلے دن پھر وہ کھڑی تھی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک اس کے پاس روکی تو وہ بھی معمول کی طرح آ کر بیٹھ گئی۔ بائک سے اترنے کے بعد وہ خوبصورت اور شوق سے انداز میں بولی، اگر آج اب تھوڑا جلدی آتے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملواتی، مگر آج آپ نے تو اتنی دیر کر دی۔ ایک ناز سے وہ مجھ سے مخاطب تھی اور مجھے لگا میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ کیا کروں، 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے فارغ ہوتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے اسی ناز و انداز سے مجھے دیکھا تو ایک کہکہا میرے ہونٹوں سے برآمد ہوا، جس کی آواز اندھیرے میں دور تک سنائی دی۔ کیا میں تمہیں اتنا نیک لگتا ہوں؟ میں اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ ہاں جی، لگتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا اور پیپل کے پیڑوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ 15 منٹ کا وہ سفر روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا نام نور تھا اور وہ میرے دل کا نور بن گئی تھی۔ میں نے ماں جی سے اس کے لیے بات کی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، فوراً مان گئیں اور اس کے گھر جانے کو بھی تیار ہو گئیں، بلکہ اصرار کرنے لگیں۔ میں نے اس کو بتایا تو شرمیلی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس کا ایک ہی اصرار تھا کہ میں تھوڑا جلدی آؤں تاکہ اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں اور اس کے والدین سے مل سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وقت بتاؤ، جتنے بجے کہو گی میں آ جاؤں گا، ریڈیو اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ٹھیک ہے، تم 8 بجے پہنچ جانا، میں بھی جلدی آؤں گی، پھر گھر چلیں گے۔ دوسرے دن حسب وعدہ میں 8 بجے کیا 8 سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہ تھوڑی دور موجود عمارت کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ دور سے آتی اذان کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی اور ساتھ ہی اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ہوتی گئی، یا شاید وہ رک گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ تک پہنچی۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس کے آتے ہی شکوہ میرے لبوں پر آیا۔ وہ اذان، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں فوراً بولا، اذان سنتے ہوئے انسان تیز تیز چل بھی تو سکتا ہے نا؟ میں نے شوق نظروں سے حسن مجسم کو دیکھا۔ تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتا؟ جواباً وہ بھی شوخی میں بولی۔ اب چلیں؟ وہ بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک دیکھا، جب وہ کچھ نہ بولی تو میں نے تنگ آ کر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے؟ آج آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ تمہیں بتانا تھا کہ آج ابو گھر پر نہیں ہے، اسی لیے تمہیں گھر نہیں لے جا سکتی۔ اس کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے دل میں جلتے دیے ایک دم بجھ گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا اور تم مجھے گھر نہیں لے کر جاتی؟ گھر دیکھوں گا تو ماں جی کو لاؤں گا نا۔ ایک تو ان کو اب اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ روز مجھ سے تمہارا پوچھتی ہیں۔ میری آواز میں تلخی سی آ گئی تھی، جس کا مجھے احساس ہوا تو میں فوراً چپ ہو گیا۔ بھلا اس پر اب میں غصہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اگر ناراض ہو جاتی تو میں تو پاگل ہی ہو جاتا۔ ناراض نہ ہو، 1-2 دن میں لے جاؤں گی۔ اس کی مدھم سی آواز سنائی دی تو دل میں امیدوں کے 1000 چراغ جل اٹھے۔ بائک روک کر میری نظریں نیچے سڑک پر تھیں۔ وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے قدرے خوشگوار انداز میں اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔
میری آواز سن کر وہ میری طرف پلٹی اور میں حیران ہو گیا اس کے پاؤں دیکھ کر۔ اس کا چہرہ پیپل کے پیڑوں کی طرف تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے میرے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دیر تو مجھ سے بولا ہی نہیں گیا، پھر دل میں خیال آیا میرا وہم ہے، اگر نور کو پتہ چلا تو کتنا برا لگے گا اسے۔ میرے چہرے پر خود ہی نرمی چھا گئی اور میں نے محبت سے اسے دیکھا۔ اب اپنے ابو سے ملوا دو پلیز، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لفظوں میں پیار ہی پیار تھا۔ اچھا جی۔ اس نے لمبی سانس لی اور پیپل کے پیڑوں کی طرف چل پڑی۔ تیز ہوا زمین سے ٹکرائی، اس کی فراک کو تھوڑا سا اڑایا تھا اور میں سکتے میں رہ گیا۔ اس کے پاؤں میری طرف تھے، یعنی پیروں کے حساب سے تو نور کو میری طرف آنا چاہیے تھا، مگر وہ مخالف سمت یعنی پیپل کے پیڑوں کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا وہ جا چکی تھی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جتنا سوچتا اتنا الجھ جاتا۔ میری نور انسان ہے۔ نور کے بارے میں کچھ غلط میں نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے خود کو ڈانٹا۔ اگلے دن حسب معمول میں 12 بجے وہاں پہنچا مگر نور وہاں نہیں تھی۔ میں بار بار اس بلند و بالا عمارت کو دیکھتا رہا۔ 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر جا کر بھی دل میں بار بار خیال آتا رہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نور لیٹ ہو گئی ہو۔ اگلی رات بھی میں اسی موڑ پر کھڑا تھا مگر نور وہاں نہیں آئی۔ دل نے کہا کہ اس بلڈنگ میں جا کر دیکھوں۔ پھر سوچا میرے وہاں جانے سے کوئی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچے گا، لوگوں کو تو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے علاقے میں جاؤں گا اور اس کے والد صاحب کے بارے میں پوچھوں گا، ان کا پتہ چل جائے گا تو وہ خود اپنے آپ مل جائے گی۔ مجھے اس نے اپنے والد کا نام اکرام بتایا تھا۔ یہی سوچ گھر جا کر بھی میرے ذہن پر سوار ہو گئی۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے میں اپنا سب سے مہنگا سوٹ پہن کر اس علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ بائک کو سڑک کے ایک طرف کھڑا کیا اور پیپل کے پیڑوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گھنے پیپل کے پیڑوں کو پار کر کے میں دوسری طرف گیا تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کیسا مذاق تھا! وہاں تو کوئی بستی نہ تھی بلکہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا۔ کافی دیر تک میں قبروں کو گھور گھور کر یقین کرتا رہا کہ سچ میں میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے کیا؟ میں تو مرے مرے قدم اٹھاتا واپس بائک پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں پیپل کے پیڑوں میں الجھی پڑی تھیں۔ بائک چلانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ چند منٹ بعد میری پشت کی جانب سے آواز آئی، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، سر پر سفید عمامہ اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کچھ نہیں بابا جی، ایک دوست روز یہاں اترتا تھا، میں اس سے ملنے آیا تو سمجھ نہیں پایا، اصل میں وہ ان پیپل کے پیڑوں کی طرف ہی جاتا تھا۔ آج میں یہاں آیا اس سے ملنے تو ادھر قبرستان ہے، کیا قبرستان سے آگے کوئی بستی ہے بابا جی؟ میں نے امید بھری نظروں سے ان بزرگ کو دیکھا۔ دوست تھا یا تھی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا۔ نظریں میری نیچے تھیں۔ کب ملتا تھا دوست؟ کوئی ایسی بات جو وہ روز کرتا ہو؟ ایک اور سوال، مگر اس سوال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا بات تھی جو نور روز بولتی تھی؟ ایک بات تھی جو نور روز بولتی تھی، وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم لیٹ ہو جاتے ہو، نماز پڑھ کے آتے ہو کیا؟ بے ساختہ الفاظ میرے ہونٹوں سے نکلے اور بزرگ کے ہونٹوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر دوسرے ہی پل غائب ہو گئی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، میں نے ایک لفظ میں ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر آنے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کچھ ایسا جو روز کا معمول ہو؟ روز میں ایسا کیا کرتا ہوں، میری عادت ہے، مجھے جب بھی بائک چلانا ہوتی ہے میں وضو کرتا ہوں، بائک پر بیٹھتے ہوئے چاروں کل 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرتا ہوں، پھر سفر کی دعا پڑھ کر بائک چلاتا ہوں۔ بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بس یہی وہ تیز بہدف عمل ہے جس نے تمہیں بچا لیا۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور گھر جاؤ، اس بات کو بھول جاؤ اور کوشش کرنا کہ رات کے وقت اب اس راستے سے نہ آیا کرو۔ بزرگ بات پوری کر کے چل پڑے اور میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ گھر پہنچا تو سامنے ہی میرا دوست وسیم بیٹھا تھا۔ وسیم میرے آفس میں کام بھی کرتا تھا۔ وسیم تم؟ میں نے زبردستی اپنے چہرے کے تاثرات کو خوشگوار بنایا۔ جی جناب، کچھ دنوں سے مجھے تم بہت الجھے سے لگ رہے تھے۔ آج آنٹی نے فون کیا، کیا آفس میں کوئی مسئلہ ہے؟ 2 دن سے ان کا لاڈلا بہت پریشان ہے، اس لیے دوڑا آ گیا ہوں۔ وسیم مجھ پر نظریں جمائے خوشگوار انداز میں اپنے آنے کا مدعا بیان کرنے لگا
اور میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مجھے ایک دوست کی اشد ضرورت تھی۔ اسی لیے میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات وسیم کو بتا دی۔ یار اس NGO میں جانا چاہیے تھا۔ ساری بات سنتے ہی وسیم نے مجھے مشورہ دیا، چل اٹھ ابھی چلتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرا دل بھی تو یہی چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ 25 منٹ میں ہم اس عمارت کے سامنے تھے، مگر وہاں تو تالا لگا تھا۔ ابھی ہم تالے کو اور ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا بات ہے جی؟ آتے ہی اس نے ہم سے پوچھا۔ بھائی صاحب یہ NGO؟ وسیم نے مین دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جی، یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ اگر آپ کا ارادہ یہاں کام کرنے کا ہے تو مت کرنا، بہت سے لوگوں کو کھایا ہے اس عمارت نے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا۔ جب سے یہ عمارت بننا شروع ہوئی بہت سے مزدور غائب ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ کی تو آج تک خبر ہی نہ ہوئی اور کچھ مزدوروں کی لاشیں پرانے پیپل والے قبرستان سے ملی۔ ادھر آگے جائیں نا تو پیپل والا قبرستان آتا ہے، وہ بہت بھاری قبرستان ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پیپل کے درختوں میں جنات کا ڈیرا ہے۔ بات کرتے کرتے اس شخص کی آنکھیں بھی پھیل گئی تھیں، جیسے وہ خوف کو محسوس کر رہا تھا۔ رات کو اس عمارت سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رات کو تو کوئی ادھر سے گزرتا بھی نہیں۔ وسیم نے شکریہ بولا اور فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی راہ لی۔ گھر آ کر اماں کو ساری بات کا پتہ چلا تو مجھے سختی سے منع کیا کہ آئندہ میں اس راستے سے نہ آیا جایا کروں۔ میں نے بھی دل میں ارادہ کیا کہ آج سے ہی اس بات کو بھولنے کی کوشش کروں گا، مگر آج بھی وہ نیلی آنکھیں مجھے بے چین رکھتی ہیں۔ میری اماں کے کہنے پر سفر سے نکلنے سے پہلے میری وضو کی عادت اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنے سے میری جان تو اس سے بچ گئی، لیکن آج بھی یہ سوچ سوچ کر میرے دل و دماغ پر دہشت سوار ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چڑیل مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتی تو۔ اب تو میں باقاعدگی سے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس کے پاک کلام نے اور وضو کی برکت نے میری حفاظت کی۔